बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक हॉक्स के प्यारे दोस्तों, मैं हूं शहबाज रहीम और आप देख रहे हैं इस्लामिक हॉक्स। प्यारे साथियों, आप तमाम देखने और सुनने वालों को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। प्यारे साथियों, हमारी आज की वीडियो है सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में। तो आज मैं उनके बारे में आपको तमाम मालूमात फराहम करूंगा। चलते हैं वीडियो की जानिब। प्यारे साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तमाम देखने और सुनने वालों को मिल सकें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद। पाकिस्तान ने आज तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बड़ा बेहतर और बाकमाल लीडर, सियासतदान या हुक्मरान नहीं देखा। एक सहर अंगेज शख्सियत, ज़ाती काबिलियत, अवामी मकबूलियत और कौमी खिदमत में जिसका कभी कोई सानी नहीं था, जिसने अपनी सिर्फ 51 साला ज़िंदगी में वो मुकाम मर्तबा हासिल किया जो तारीख में बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। प्यारे साथियों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तारीख के वाहिद शख्सियत हैं कि जो आला तरीन सरकारी और इंतज़ामी ओहदों पर फाइज रहे, जिनमें सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, स्पीकर, चीफ मार्शल, लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और पाक फ़ौज के सुप्रीम कमांडर के आला ओहदे शामिल हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की सियासत पर भी राज किया और इनसे बड़ा सियासतदान भी कोई ना था। वो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और चेयरमैन, पाकिस्तान के पहले मुंतखब हुक्मरान और पाकिस्तान की तारीख के वाहिद अवामी लीडर भी थे। प्यारे साथियों, पाकिस्तानी अवाम पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत का कमाल जादू था कि जिंदा भुट्टो ने 2 बार और मुर्दा भुट्टो ने 3 बार इंतख़ाबात जीते। भुट्टो की बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। भुट्टो का दामाद आसिफ अली ज़रदारी सदर बना और निस्फ सदी बाद आज भी भुट्टो के नाम पर ही सियासत हो रही है और भुट्टो ही के नाम पर ही वोट भी मिल रहे हैं। यही वजह है कि भुट्टो का नवासा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वही नुस्खा कीमिया आजमाने की कोशिश कर रहा है। तारीख़ आलम में ऐसी लाजवाल शोहरत और मकबूलियत की हामिल तिलिस्माती शख्सियत की शायद ही कोई और मिसाल मिले। 4 अप्रैल 1989 को एक आलमी साजिश, रियासती जबर और एक इंतहाई मुतनाज़ा अदालती फैसले के बाद फांसी पाकर अमर हो जाने वाली इस अजीम बद हस्ती के इंतहाई काबिल रश्क सियासी करियर और उरूज व ज़वाल का खुलासा मुलाहिज़ा फरमाएँ। प्यारे साथियों, 5 जनवरी सन 1928 को अत्ता सिंध के मारूफ सियासतदान सर शाहनवाज भुट्टो के घर पैदा होने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इब्तदाई तालीम मुंबई में हुई थी। बार्कले और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों से पॉलिटिकल साइंस की आला तालीम के बाद लिंकन इन से वकालत पास की। सन 1953 में कराची वापस आए और कानून के लेक्चरर रहे, साथ ही वकालत भी जारी रही। 25 नवंबर सन 1954 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिंध यूथ फ्रंट के सदर के तौर पर पहली बार खबरों में आए थे, जब उन्होंने 1 यूनिट के क़याम के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। सितंबर 1957 में पहली बार जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरकारी खिदमात सामने आती हैं, जब वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एक इजलास में शरीक पाकिस्तानी वफ़द में शामिल थे, जहां इनकी तकारीर से सरकारी हल्के इस कदर मुतासिर हुए थे कि 6 माह बाद मार्च सन 1958 में जब पाकिस्तान का एक और वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा के जेनेवा में होने वाले एक इजलास में शिरकत के लिए गया था,
تو اس وفد کی قیادت ذوالفقار علی بھٹو کر رہے تھے۔ پیارے ساتھیوں، اسی سال یعنی 7 اکتوبر سن 1958 کو اس وقت کے صدر میجر جنرل سکندر مرزا نے آئین کو معطل کیا۔ وزیر اعظم ملک فیروز خان نون کو گھر بھیجا، اسمبلیاں اور سیاسی پارٹیاں توڑ دیں اور ملک گیر مارشل لاء لگا کر آرمی چیف جنرل محمد ایوب خان کو مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 24 اکتوبر سن 1958 کو جنرل ایوب خان کو وزیر اعظم بھی بنا دیا گیا تھا، جنہوں نے صرف 3 دن بعد یعنی 27 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا کا بوریا بستر گول کیا، انہیں ملک بدر کیا اور خود عہدہ صدارت بھی ہتھیا لیا تھا۔ صدر ایوب خان نے جس 11 رکنی کابینہ کا اعلان کیا تھا، اس میں 3 فوجی جرنیلوں کے علاوہ 8 غیر سیاسی سویلین بھی تھے۔ ان میں 30 سالہ نوجوان وکیل ذوالفقار علی بھٹو کو وزیر تجارت کا عہدہ دے دیا گیا، جو اس وقت تک پاکستان کے کم عمر ترین وزیر تھے۔ صرف 1.25 سال کے عرصے میں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی کارکردگی سے اس قدر متاثر کیا کہ 7 جنوری 1960 کو صدر جنرل ایوب خان نے اپنی 11 رکنی کابینہ میں وزارتوں کی تقسیم 9 کی، تو ذوالفقار علی بھٹو واحد وزیر تھے جنہیں سب سے زیادہ یعنی 6 وزارتوں کے قلمدان سونپ دیے گئے تھے۔ پیارے ساتھیوں، ان وزارتوں کے نام تھے: وزیر اطلاعات و نشریات، وزیر قومی تعمیر نو، وزیر دیہی ترقی، وزیر بلدیات، وزیر سیاحت اور وزیر اقلیتی امور۔ 3 ماہ بعد وزیر ایندھن، پانی، بجلی اور قدرتی وسائل کی وزارت پر بھی فائز تھے۔ 24 جنوری 1963 کو اپنے وزیر خارجہ بننے تک ان وزارتوں کے نام بھی آتے ہیں۔ سن 1962 میں صدر جنرل ایوب خان نے اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جمہوری حکومت بننے کا ڈرامہ رچایا تو پہلی بار پاکستان کی خالق جماعت پاکستان مسلم لیگ کو ہائی جیک کیا تھا۔ کنونشن مسلم لیگ کے نام کی اس سرکاری پارٹی کے سربراہ صدر مملکت جنرل محمد ایوب خان اور جنرل سیکریٹری ذوالفقار علی بھٹو تھے، جو اپنی غیر معمولی کارکردگی کی وجہ سے صدر ایوب خان کی حکومت کی سب سے بڑی دریافت بن چکے تھے۔ پیارے ساتھیوں، جنرل ایوب خان کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کا ساتھ تقریباً 8 سال تک رہا، جس میں وہ ان کے دست دراز اور سب سے قابل اعتماد وزیر تھے۔ پاکستان کے چاروں آمروں میں سے اگر صرف جنرل ایوب خان کی کچھ مثبت کارکردگی تھی یا انہیں کچھ احترام سے یاد کیا جاتا ہے، تو اس کی واحد وجہ بھٹو جیسا گوہر نایاب تھا جو دیگر آمروں کو نصیب نہ ہو سکا تھا۔ 21 جون سن 1964 کو صدر جنرل ایوب خان نے ذوالفقار علی بھٹو کو اعلیٰ کارکردگی پر پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہلال پاکستان بھی دیا تھا، لیکن 17 جون 1966 کو دونوں کی راہیں جدا ہوئیں تو جنرل ایوب خان کا ستارہ بھی گردش میں آ گیا تھا، جبکہ بھٹو نئی بلندیوں کی طرف گامزن ہو گئے۔ 30 نومبر 1967 کو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی نئی سیاسی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کا اعلان کیا اور عملی سیاست میں قدم رکھ دیا۔ خود پارٹی کے بانی اور چیئرمین بنے اور صرف 3 سال بعد 7 دسمبر سن 1970 کے انتخابات میں موجودہ پاکستان میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ بھٹو کو کل 138 میں سے 81 نشستیں حاصل ہوئی تھیں اور خود 5 حلقوں سے منتخب ہوئے تھے۔ مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ نے کل 300 میں سے 160 سیٹیں جیتی تھیں اور حکومت بنانے کی حقدار بھی تھی، لیکن پاکستان کا مختار کل آمر جنرل یحییٰ خان اقتدار سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھے۔ وہ صرف شرکت اقتدار چاہتے تھے، انتقال اقتدار نہیں۔
حتیٰ کہ ملک تک ٹوٹ گیا، لیکن وہ پھر بھی اقتدار سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ 7 دسمبر 1971 کو جنگ دسمبر کے نازک موقع پر صدر جنرل یحییٰ خان نے ایک قومی حکومت قائم کی، جس میں مشرقی پاکستان سے واحد سیٹ جیتنے والے نور الامین کو وزیر اعظم اور ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کا پہلا نائب وزیر اعظم اور دوسری بار وزیر خارجہ بنایا گیا۔ اصل میں بھٹو کو سلامتی کونسل بھیجنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا، کیونکہ اس وقت پورے ملک میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو اس عالمی تنہائی میں پاکستان کا کمزور موقف پیش کر سکتا تھا۔ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کو ایک شرمناک ترین فوجی شکست ہوئی اور مشرقی پاکستان پر بھارت کے قبضے کے نتیجے میں بنگلہ دیش بن گیا۔ یہ عظیم سانحہ نہ ہوتا تو جنرل یحییٰ خان اور اس کا ٹولہ کبھی بھی اقتدار سے دستبردار نہ ہوتے۔ 20 دسمبر 1971 کے دن جنرل یحییٰ نے مجبوراً اپنے صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے اختیارات ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کر دیے تھے، جو آئین کی عدم موجودگی کی وجہ سے تھے۔ اس طرح بھٹو صاحب غالباً عالمی تاریخ کے واحد سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے۔ ان کے علاوہ صدر ذوالفقار علی بھٹو کے پاس وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کی وزارتوں کے قلمدان بھی تھے۔ 14 اپریل 1972 کو پاکستان کی پہلی منتخب قومی اسمبلی نے حلف اٹھایا تو ذوالفقار علی بھٹو کو 38 کے مقابلے میں 104 ووٹوں کی اکثریت سے اسمبلی کے صدر یا اسپیکر منتخب ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ پھر 5 ماہ کی مدت میں 20 اپریل 1972 کے دن عبوری آئین کا نفاذ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں مارشل لا ختم ہوا اور ذوالفقار علی بھٹو نے 21 اپریل 1972 کے دن دوسری مرتبہ صدر پاکستان کا عہدہ کا حلف اٹھایا تھا۔ دوسری مرتبہ صدر پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا موقع تھا کہ جب کسی حکمران نے اپنے عہدے کا حلف قومی زبان اردو میں اٹھایا تھا، اور یہ واقعہ بھی پہلی بار ہوا تھا کہ کسی سرکاری عمارت کے بجائے ریس کورس راولپنڈی کے ایک عوامی اجتماع میں حلف اٹھایا گیا۔ 14 اگست 1973 کو پاکستان کا پہلا متفقہ آئین نافذ ہوا تو ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ انہیں قومی اسمبلی میں 28 کے مقابلے میں 108 ووٹ ملے۔ بھٹو نہ صرف پاکستان کے مستقل آئین کے خالق تھے، بلکہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی بھی تھے۔ انہوں نے شملہ معاہدہ میں میدان جنگ میں ہاری ہوئی جنگ جیتی تھی۔ وہاں ہزاروں مربع میل مقبوضہ علاقہ واپس لینے کے علاوہ کسی پاکستانی فوجی افسر پر جنگی جرائم کے تحت مقدمہ بھی نہیں چلنے دیا۔ ان کے دور میں جہاں پاکستان کی دفاعی طاقت کو مضبوط تر کیا گیا، وہاں پاکستان کی کانوں روایتی حریف بھارت کے مقابلے میں بہتر ہوتی تھی۔ انہوں نے ہر شعبے میں ایسی اصلاحات کیں جو ان کی دشمن بن گئی اور انہیں اقتدار کے ساتھ جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ 7 مارچ 1977 کو دوسری بار انتخابات میں کل 181 نشستوں میں سے 155 پر کامیابی حاصل کی۔ 28 مارچ 1977 کے دن ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے کہ جس نے دوسری بار اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ پیارے ساتھیو، یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے وزیر خارجہ کے عہدے پر اپنے نائب عزیز احمد کو نامزد کیا۔ یاد رہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک وزیر خارجہ رہنے کا ریکارڈ بھی ابھی تک ذوالفقار علی بھٹو ہی کے پاس ہے، جو کل 9.25 سال تک وزیر خارجہ رہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ہی پاکستان کی تاریخ کی واحد شخصیت ہے
جنہوں نے پاکستان کے 3 اعلیٰ ترین عہدوں صدر، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے عہدوں کے حلف 2 بار اٹھائے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ان کی زندگی میں کبھی کوئی سیاستدان سیاسی شکست نہ دے سکا۔ جہاں بھٹو اقتدار کی معراج تک پہنچے، وہاں ان کے تمام سیاسی مخالفین دنیا سے ناکام نامراد ہو کر تاریخ کی کتابوں میں گم ہو چکے۔ پیارے ساتھیوں، ویڈیو میں آج کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، مگر جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔